बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे, ताकि आज का जो पैगाम मैं अपने दोस्तों साथियों तक पहुंचाने जा रहा हूं वो आसानी से पहुंचा सकूं। तो आपको पता है जी, अमार भाई ने लास्ट टाइम रिकमेंड किया था कि हम थोड़ा सा अपना पेस स्लो करें। सूरह बकरा में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज हमारा फोर्थ जो है ना वो पार्ट है इसलिए सूरह वो बकरा। इसलिए वो आए भी नहीं हाँ जी। पेशल लोग करा कर। तो आज हमारा फोर्थ पार्ट है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे उम्मीद है सूरह बकरा हमारी पाया तकमील तक पहुंच जाएगी। पिछला वीक भी मेरा काफ़ी बहुत एक्सट्रीमली हेक्टिक रहा है, जिस वजह से मेरा प्लान था कि इसमें एक दो रकू और शामिल कर लूंगा, लेकिन मैं नहीं कर सका। तो थोड़ा सा वार्म अप करते हैं जनाब आपको। तो पहला सवाल ये है, क्या अहले किताब से शादी कर सकते हैं? सोनी आए थे। अच्छा, ये देखें। अच्छा, ये वो सवाल है कि यकीन माने मुझे इसको अंडरस्टैंड करते हुए कई साल लगे हैं। मैंने, आपको पता है हम एक नॉन मुस्लिम मुआशरे में रह रहे हैं, मेजॉरिटी। मैंने कई उलमा से पिछले जो है ना 12 सालों में 10 सालों में कई उलमा से इस मौजू पे डिस्कशन की है, और बड़ी मुश्किल से मेरा यह कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हुआ है। उसमें मेरी अपनी कोताही है, और इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो मुफ्ती ज़ियाद साहब को जाता है, जिनके साथ मैंने बहुत ही सैर हासिल डिस्कशन की है इस मौजू के ऊपर। बेटा आप मेरा वेट कर रहे हो? व्हाट डू यू वांट? आई एम नॉट श्योर बेटा, मैं आता हूँ। आप मुझे थोड़ा डोर बंद कर दो, मैं आता हूँ। तो सॉरी, मुफ्ती ज़ियाद साहब से सर मेरी बड़ी सैर हासिल डिस्कशन हुई इस हवाले से। मैं सर 1 मिनट पॉज करता हूँ, क्योंकि मैं ऑन कॉल भी हूँ आज। कॉल आ रही है लगता है हॉस्पिटल से, देखते हैं। हेलो। अच्छा सॉरी सर, अभी भी आप हैं मेरे साथ? बीच में थोड़ी इंटरप्शन आ गई। ऑलवेज डॉक्टर 24 आवर्स जी जी। आखिरी अच्छा, दम तक। तो ये ना ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होते हुए, अ, मैंने बताया काफी टाइम लगा। इसके लिए जो सबसे बड़ा जो रेफरेंस है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 221 है। और ये बात भी दुरुस्त है कि कुरान में एक जगह पे बड़े वाज़े अल्फाज में बताया गया जी कि अहले किताब के साथ जो है ना वो शादी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक बहुत ही बारीक नुक्ता है कि ये उन अहले किताब के बारे में कहा गया है जो वाकई जो उस वक्त की शरीयत थी उस पे पूरी तरह अमल पैरा होते थे, और ये लोग शिरक नहीं करते थे। जो करंट हालात के अंदर जो अहले किताब हैं, वो आपको पता है 110% जो हैं वो सारे के सारे शिरक करते हैं। तो उन पर आप देख लें कि ये वाला रूल आपने अप्लाई करना है शादी का फैसला करने से पहले। तुम मुशरिक औरतों से हरगिज निकाह ना करना जब तक कि वो ईमान ना ले आए। एक मोमिन लौंडी मुशरिक शरीफ जादी से बेहतर है, अगरचा कि वो तुम्हें पसंद हो। और अपनी औरतों के निकाह मुशरिक मर्दों से कभी ना करना जब तक कि वो ईमान ना ले आए। एक मोमिन गुलाम मुशरिक शरीफ से बेहतर। यहाँ पे शरीफ का ट्रांसलेशन किया गया है। इसका अगर थोड़ा सा और जो है ना मुहावरतन तर्जमा सही किया जाए तो शरीफ की बजाय इसको कहा जाएगा कि जो एक अमीर इंसान है, शुरफा जिसके लिए आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो थोड़े अमीर लोग होते हैं, वो यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि एक मोमिन गुलाम एक मुशरिक अमीर से ज्यादा बेहतर है, अगरचा कि वो तुम्हें बहुत पसंद हो। ये लोग तुम्हें आके, अब इसकी आगे लॉजिक दी जा रही है कि जो शिरक करने वाले लोग हैं ना उनके साथ शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं। वो अपने साथ आपको शिरक की तरफ माइल करना शुरू कर देंगे,
اور اپنے ریلیجن کی طرف بلانا شروع کر دیں گے اور وہ راستہ آپ کو آگ کی طرف لے جائے گا. اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے کہ اگر آپ ایمان والے راستے پہ چل رہیں گے, مومن کے ساتھ نکاح کریں گے, تو اللہ آپ کو جنت اور مغفرت کی طرف لے آئے گا. اور اپنے احکام اللہ تعالیٰ واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. تو یہ ریفرنس ہے جی. اس کے مطابق آج کل کے جتنے بھی اہل کتاب ہمارے آس پاس موجود ہیں 110% وہ سارے کے سارے شرک کرتے ہیں, اور اس قانون کی روح سے جو آیت نمبر 221 ہے ان کے ساتھ شادی آپ نہیں کر سکتے. اچھا جی, آج کی ہماری جو پریزنٹیشن ہے اس کا مین جو سبجیکٹ ہے وہ ہے میاں بیوی اور ان کے حوالے سے جو میرٹل ایشوز ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو رشتہ ہے جی, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 187 میں فرمایا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں جو تمہاری بیویاں ہیں, اور تم ان کے لیے لباس ہو. تو یہ اس کا جو ہے وہ ویسے مطلب کیا ہے جی, لباس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, مطلب اس کی کیا سگنیفیکینس ہوتی ہے؟ تو تھوڑی سی روشنی ڈالیں جناب ماجد صاحب آپ. کہ مطلب ایک دوسرے کو کور کرنا, جیسے لباس کا کام آپ کو کور کرنا ہے, آپ کے جو یعنی باڈی کے پارٹس جو ریویل نہیں ہونے چاہیے ان کو کور کیا جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہمارے اندر کی جو خواہشات ہیں نفسانی, اس میں وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کرتے ہیں, which results not in adultery or some bigger sins. ٹھیک ہے, بالکل اس کا بالکل آنسر آپ کا کسی حد تک ماجد بھائی درست ہے. دیکھیں یہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جو لباس کی مانند آپ کی ذات سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. جیسا کہ ماجد بھائی نے ریفلیکٹ کیا, لباس کے 3 فنکشنز ہیں کہ ایک تو یہ کلوزسٹ ہے, اس کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے. نمبر 2, لباس آپ کو چھپاتا ہے, اور اسی طرح میاں بیوی نے ایک دوسرے کی جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو چھپانا ہوتا ہے, یہ ان پر لازم ہے کیونکہ ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, ان کو ہر بات کا پتہ ہوتی ہے. اور چوتھے نمبر پہ لباس آپ کو آؤٹر انوائرمنٹ جو ہے اس سے پروٹیکٹ کرتا ہے, اسی طرح میاں بیوی نے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ وہ ایک خوش و خرم جو میاں بیوی کی زندگی ہے اس کا یہ کارڈینل رول ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا ہے. اگر ہم یہ والا اپنا رول جو لباس کا کردار ہے ایک دوسرے کے لیے, ہم اگر یہ رول ادا نہیں کریں گے تو پھر ہماری جو آپس کی جو زندگی ہے, میاں بیوی کا جو تعلق ہے, وہ کبھی بھی خوشگوار نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس میں سے کسی بھی یہ جو 3 لباس کے فنکشنز ہیں اس میں سے کسی بھی ایک فنکشن کو آپ وائلیٹ کرتے ہیں, آپ اپنی سہیلیوں کے اندر بیٹھ کے یا مرد اپنے دوستوں کے اندر بیٹھ کے اپنی بیوی کی برائیاں کرتے ہیں, ان کے عیبوں کو نہیں چھپاتے, ان کو پروٹیکٹ نہیں کرتے, ان کی بدخوئیاں کرتے ہیں, تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنا رول پلے نہیں کر رہے, تو میاں بیوی کی جو خوشگوار زندگی اس کے اندر دراڑیں پڑتی رہیں گی. اچھا جی, عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں, البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے, اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. تو عورتوں اور جو مرد ہیں ان کے ایک دوسروں کے اوپر جو ہیں وہ برابر کے حقوق ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے نا جی, مرد سمجھتا ہے کہ سارے حقوق میرے ہی میرے ہیں اور عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہے, میں کوئی بہت بڑا جو ہے نا وہ باس بن گیا ہوں. تو یہ والا کانسیپٹ بڑا غلط ہے کہ وہ خدمتیں کروائے اور جو ہے نا بیوی کی کوئی خدمت نہ کرے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. مینسٹریشن کے حوالے سے جی, کارڈینل جو قانون ہے آیت نمبر 222 کے اندر جی, کہ حیض کا کیا حکم ہے, وہ ایک گندگی کی حالت ہے, اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. تو یہ تھوڑا سا مینسٹریشن دیکھیں جی, یہ کیسا کوڈ آف لائف ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ اتنی باریک چیزوں کے حوالے سے بھی گائیڈنس دی گئی ہے آیت نمبر 222 کے اندر. اچھا جی, یہ ایلا کیا چیز ہے جی, کوئی اس بارے میں ہے آپ کو آئیڈیا؟ مائک انمیوٹ کر کے بتائیں جی. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. اچھا جی, یہ ایلا کہتے ہیں جی کہ اگر کسی نے شوہر نے قسم کھا لی ہو کہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا, تو اس جو ہے نا قسم کو, اس کو ایلا کہتے ہیں. کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہوں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. یہ صرف اس صورت میں یہ والی مہلت دی جا رہی ہے جب انہوں نے قسم, ویسے اگر ان کے درمیان سیپریشن چل رہی ہے, وہ بھی علیحدہ ہیں, تو اس پر یہ قانون اپلائی نہیں ہوگا. لیکن اگر انہوں نے قسم کھا لیا اس شوہر نے تو پھر یہ قانون اپلائی ہوگا. 4 مہینے کی مہلت ہے, اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحیم ہے, اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو
تو जाने रहें कि अल्लाह सब कुछ सुन। तो 4 महीने बाद जो है ना उनको डिसाइड करना वन वे और द अदर, अगर उन्होंने कसम खाई है। इसको ईला का कानून कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है जो 28 से 31 जो रकू है ना, उसमें तलाक के कवानीन बहुत ज्यादा डिटेल में बताए गए हैं, लेकिन इनको इंडिविजुअली प्रेजेंट करना वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। और आपको पता है सूरह तलाक जब हमने की थी उसकी प्रेजेंटेशन, तो उसमें सूरह बकरा की ये सारे रेफरेंसेस मैंने शामिल करके ये वाला सब्जेक्ट एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को प्रेजेंट किया था। उसको मैं यहाँ तलाक के जितनी भी कवानीन है रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे स्लाइड डाल दिया है कि 28 से 31 के अंदर ये बड़े डिटेल से बताए जा रहे हैं, लेकिन उसको मैं दोबारा प्रेजेंट नहीं करूंगा। अगर आप में से कोई जो है वो उसको देखना चाहता है तो सूरह तलाक वाली जो मेरी वीडियो है, जो रिकॉर्डिंग है, उसको रेफर कर लें प्लीज। अच्छा जी, ताल्लुकात जो खत्म करने के हवाले से है ना जी, उसके लिए बड़ी जबरदस्त गाइडेंस है आयत नंबर 231 के अंदर कि जब भी आपने ताल्लुकात खत्म करने हैं तो या भले तरीके से उन्हें रोक लो या भले तरीके से रुखसत कर लो। यानी कि ताल्लुक जब भी तोड़ना है, यहाँ पे तलाक के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन यूनिवर्सली जब आप इस कानून को अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है जी कि एमिकेबली आप ताल्लुक अपना खत्म करें। ये नहीं है कि एक दूसरे को जलीलो ख्वार और रुस्वा करें। अच्छा जी, वापस जो है ना चीजें लेनी ये कोई मुनासिब नहीं है अपनी बीवी से कि रुखसत करते हुए ऐसा करना जायज नहीं है जब आप उन्हें तलाक दे चुके हैं कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ भी वापस ले लो, क्योंकि आप दोनों ने एक रिलेशनशिप को एंजॉय किया है, एक दूसरे का साथ एंजॉय किया है। तो उसके बाद ये मुनासिब नहीं है कि अगर हक महर में या वैसे कुछ चीजें आपने उनको दी हुई हैं तो आप उनसे वापस मांगे, ये ज्यादती होगी। अच्छा जी, खुला औरत जो है वो खुला भी ले सकती है आयत नंबर 229 के कानून के मुताबिक जी। अलबत्ता ये सूरत मुस्तस्ना है कि ज़ौजैन को अल्लाह के हदूद पर कायम ना रह सकने का अंदेशा हो। ऐसी सूरत में अगर तुम्हें यह खौफ हो कि वो दोनों हदूद इलाही पर कायम ना रहेंगे तो उन दोनों के दरमियान ये मामला हो जाने में मजायका नहीं कि औरत अपने शोहर को कुछ मुआवजा देकर अलहदगी हासिल कर ले। यानी कि जो उसे हक महर मिला था उसमें से कुछ चीजें वो वापस कर देती है और वो कहती है जी कि मुझे जो है ना तुम खुला दे दो। ये अल्लाह की मुकर्रर कर, तुम मुझे तलाक दे दो, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद हैं, इनसे तजावज ना करो। और जो लोग हदूद इलाही से तजावज करें वही जालिम है। तो खुला के लिए जो है ना जी औरत वो मर्द को दरखास्त कर सकती है कि भी मुझे फारिग कर दो। अच्छा जी, ये मैंने इस दफा जो है ना अपनी ये रिसर्च के अंदर ये एक नया टॉपिक मेरी आंखों के सामने से गुजरा है, जिसका कि पहले मेरा ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं था। तो आपसे भी जरा इसको मैं हाईलाइट करता हूँ जी। बताएं जी, खुला अगर एक औरत लेती है अपने शौहर से, देखें तलाक का तो बड़ा वाजे है ना जी कि वो हलाला करना पड़ता है। अगर 3 तलाकें हो जाएं फिर हलाला होगा, फिर दोबारा से वो मर्द और औरत आपस में मिल सकते हैं वरना नहीं मिल सकते। अगर वो भी सारा प्रोसेस जो है वो नेचुरली हो, ये नहीं कि प्लान करके किया जाए। लेकिन अगर खुला लेती है एक औरत तो उसके बाद क्या वो दोनों आपस में शादी कर सकते हैं दोबारा से? क्या ख्याल है जी? I think the same rules should apply क्योंकि complication remain same कि कोई एक पहला छोड़े या दूसरा छोड़े, I think it should be same. बाकी अच्छा, ये जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि ये इसकी तफसीरों के अंदर मैंने जो पढ़ा है अभी, अब दिस इज फर्स्ट टाइम, और हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो, बहरहाल आप इस पर रिसर्च करें। खुला के लिए ये कानून थोड़ा सा डिफरेंट बताया गया है जी कि अगर औरत ने खुला ली है तो वो मियाँ बीवी बगैर हलाले के वो दोबारा से आपस में निकाह करके इकट्ठे हो सकते हैं। आप इस पर रिसर्च करें, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है तो प्लीज नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मुझे गाइड कीजिएगा। अब जो है ना वो औरत को अगली शादी जब अब तलाक हो चुकी है, उनकी इद्दत पूरी हो चुकी है, तो फिर इसमें माने ना हो कि वो अपने जेर तजवीज़ शोहरों से निकाह कर लें जबकि वो मारूफ तरीके से बाहम मनाखत पर राजी हों। तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसी हरकत ना करना अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान लाने वाले हो। तुम्हारे लिए शाइस्ता और पाकीज़ा तरीका यही है कि इससे बाज रहो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। तो अब औरत को तलाक दे दी है, इद्दत है, अब उस शौहर का जो पुराना शौहर है उसका ये हक नहीं है कि वो उसको रोके कि जनाब तुमने आगे शादी की तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। उसका कोई हक नहीं है। और उसके घर वालों को भी नहीं चाहिए कि एक मुतलका को वो रोकें कि जी ये आगे अब आगे ये औरत शादी नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ इस तरह के अरब के अंदर रस्म रिवाज थे
تو ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. یہ آج بھی چلے آ رہے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ عورت کو آگے شادی کرنے سے نہیں روکنا چاہیے. اچھا, بریسٹ فیڈنگ اور اس کی کاسٹ کے حوالے سے جی بڑی ڈیٹیلڈ ہمیں گائیڈنس دی جا رہی ہے جی آیت نمبر 233 میں, کہ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. 2 سال تک وہ دودھ پلا سکتی ہیں. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا. یعنی کہ طلاق ہو گئی ہے میاں بیوی کے درمیان, تو باپ چاہتا ہے کہ بھائی بچے کو اس کی ماں ہی دودھ پلائے, تو پھر اس کو خرچہ دینا ہوگا عورت کو, مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالا جائے. اب یہ عورت کو بھی نہیں چاہیے کہ بھائی وہ شوہر جو اس کا پرانا تھا اس کی ارننگ سے یا اس کی اوقات سے بڑھ کے وہ اس کا خرچہ مانگے. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے, اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے. لیکن اگر فریقین باہم رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں. اچھا, بیوہ کے حوالے سے کہ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے گا اور وہ گھر سے نہ نکالے جائیں گی. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں نا, اگر شوہر مر جائے تو وہ خاندان والے وہ بیوی کو بھی نکال دیتے ہیں کہ اب تم ہماری ذمہ داری نہیں ہو, تم جانو اور تمہارا کام جانے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دینے کی وصیت کر کے جانی چاہیے شوہروں کو, اور وہ انہیں ملنا چاہیے تاکہ وہ بے یار و مددگار نہ رہ جائیں جب تک کہ انہیں کو اگلا سہارا یا کوئی اور ان کا سسٹم نہیں بن جاتا. تو یہ میرٹل جو ایشوز تھے جی سورہ بقرہ کے اندر, طلاق کے علاوہ طلاق کا علیحدہ سے ہم بات کر چکے ہیں, یہ اس کو تھوڑا سا ہم نے پریزنٹ کر لیا ہے. کچھ اور چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں ان کو ہم ٹچ کر لیتے ہیں جی. یہ منافقوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے جی, بڑی ڈیٹیلڈ اللہ نے گائیڈ کی ہے کہ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے, اللہ کی قسمیں کھاتا ہے, مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے, کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. تو یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ان کی باتیں, عبداللہ بن ابی کا بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ مسجد نبی کے باہر کھڑا ہو کے ہر جمعے والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتا تھا. تو ان کی باتیں بڑی بڑی بھلی محسوس ہوتی ہیں, لیکن وہ اندر سے جو ہے نا وہ بدترین دشمن ہوتے ہیں آپ کے. تو ایسے لوگوں سے تھوڑا انسان کو الرٹ رہنا چاہیے. اچھا جی, اللہ کافر کو کھلا رزق کیوں دیتا ہے جی؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے. اللہ کیوں ان کو اتنا رزق دیتا ہے جی کو کافروں کو؟ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں, مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے. تو یہ اللہ کے پاس ہے جی, اللہ جس کو جتنا چاہے رزق دے. کافروں کو بھی اللہ دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دنیا کی زندگی ان کے لیے بڑی جو ہے نا محبوب بنا دیتا ہے, اور پھر قیامت والے دن ان کو اللہ جو ہے نا وہ رگڑا لگائے گا. اچھا جی, اللہ کی جو ہے نا آرڈرز کے خلاف جو ہماری لائکنگز اینڈ ڈس لائکنگز ہیں اللہ کے فیصلے کے خلاف, اس کے حوالے سے یہ تقدیر کے حوالے سے یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے جی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو, کوئی سچویشن ہے, کوئی چیز ہے, کوئی انسان ہے, وہ آپ کو ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو. اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. تو بعض اوقات کچھ چیزیں انسان کو بڑی جو ہے نا وہ سخت لگ رہی ہوتی ہیں, بری لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن ہمیں اللہ پہ بھروسہ کر کے ان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے,
کیونکہ وہ تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے, اور اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور اللہ پر جو ہے نا ایمان لانا چاہیے کہ یا اللہ تو میرے حق میں تو ہی جانتا ہے, تو ہی قادر ہے, تو ہی قادر مطلق ہے, تو ہی کریٹر ہے, میرے حق میں تو بہتر ہی کر رہا ہوگا اور بہتر ہی کر. اچھا, یہ کافر جو بار بار ہم سے جو ہے نا وہ ڈسکریمنیشنز کرتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, یہ چاہتے کیا ہیں جی؟ یہ ہم پہلے بھی یہ اس کو ٹچ کر چکے ہیں, دوبارہ سے سورہ بقرہ کے اندر ریٹریٹ ہوا ہے جی. پیچھے بھی ہم یہ ٹاپک ڈسکس کر چکے ہیں, میرا خیال ہے فرسٹ سیکشن کے اندر تھا کہ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے, حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں. جب تک آپ ان کے دین پہ نہیں جائیں گے نا جی, یہ اس وقت تک آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے, کوئی نہ کوئی چکر چلاتے رہیں گے آپ کے ساتھ. کیوں جی سعید بھائی بتائیں, کوئی شراب کا فائدہ بھی ہے؟ جناب یہ ہن پی کے دساں گا. نہیں, فائدہ اس میں بیسک کلیئر ہے کہ جی اس کے بیک گراؤنڈ تو یہی ہے کہ پینے کے ساتھ آپ کو تمیز نہیں رہتی, بہن بھائی ماں بہن سب کو, اور جو بھی ہے اس کا لاجیکل بیک وہ منع ہے, کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے, ریلیجن میں بھی لاجیکل اس کو منع کیا گیا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور لیکن میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اور کچھ ہاں ویسے بالکل ہے. فزیکلی کہتے ہیں جی ان کے اس کے فائدے بھی ہیں الکوہل کے, اور اللہ نے خود اس چیز کا ہمیں بتایا ہے جی کہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے, کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے, اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے, ان کے کچھ فائدے بھی ہیں دونوں چیزوں کے, شراب کے بھی فائدے ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے, تو یہ ہے کہ فائدہ تو ہے شراب کا, کیونکہ کچھ لوگ آپ کو کنونس کریں گے جی دیکھیں اس کا صحت پہ یہ فائدہ ہوتا ہے, آپ جو ہے نا وہ آپ کا میٹابولزم بہتر ہو جاتا ہے, فلاں چیز بہتر ہو جاتی ہے, اسکن بیٹر ہو جاتی ہے, لیکن اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بھائی اس کے گناہ جو ہے نا وہ اس کے فائدوں سے بہت زیادہ ہے, اس لیے اس چکر میں آپ نہ پڑیں. اور یہ جو قسمیں کھاتے رہتے ہیں نا لوگ, اس کے لیے اللہ نے گائیڈنس دی ہے آیت نمبر 224 اور 25 میں کہ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا, مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. تو یہ قسمیں جو بار بار کھانے والی عادت ہے نا, جھوٹی قسمیں اور ایسے بے مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا اور اپنی سچائی کا, اپنے جھوٹوں کو چھپانا قسموں کے نیچے, اس چیز کی یہاں پہ سرزنش کی جا رہی ہے. تو ہمیں سوچ سمجھ کے قسمیں کھانی چاہیے جی. اچھا, یہ ابھی ریسنٹ ہی ہے, میرے سے کسی بندے نے رابطہ کیا تھا, کہتا ہے جی میں قرآن کا ریفرنس ہے میرے پاس جی کہ صرف عصر کی نماز پڑھ لینا تو اٹس اوکے, باقی نمازیں خیر ہے, کوئی نہیں, معاف موف ہو جائیں گی. کیوں جی, کیا خیال ہے اس بندے کا, یہ کنسپٹ صحیح ہے؟ غلط. اور اس نے مجھے ریفرنس یہ دیا ہے جی, آیت نمبر 238 سورہ بقرہ کی, اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاح کی جامع ہو. محاسن کہتے ہیں جی مڈل والی جو ہوتی ہے نا, محاسن صلاح یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے, لیکن عربی جو ورڈ ہے اس کے مطابق جو درمیان والی نماز ہے نا یہاں پہ اس کا ٹرانسلیشن اس نے اس طرح سے کیا ہے کہ جو درمیان والی نماز ہے, جو کہ آپ کو پتہ ہے عصر کی نماز ہے, اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی آیت کے اندر اس کے سوال کی جو ہے نا وہ نفی کر دی گئی ہے کہ ساری نمازوں کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ان کی نگہداشت کرو. اب خصوصاً ایسی نماز جو محاسن صلاۃ ہو, تو یہاں پہ مفسرین نے اس کے دو معنی کیے ہیں جی, کہ ایک جو مکتبہ فکر ہے وہ کہتے ہیں جی کہ خاص طور پہ عصر کی نماز جو ہے نا اس کو لک آفٹر کریں, کیونکہ آپ دنیا کے کاموں سے تھوڑا ہٹ کے اپنی توجہ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کریں, آپ فریش ہو جائیں اور باقی آپ کے دن کا نظام اچھا گزرتا رہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی کی 4 نمازیں اللہ نے یہاں معاف کر دی ہیں. اور دوسرا جو مکتبہ فکر ہے انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن یہ کی ہے جی کہ محاسن صلاح یہ وہ والی نماز ہوتی ہے جس میں جیسے ہی آپ نماز میں انٹر ہوتے ہیں تو آہستہ 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 نماز کے اندر 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 جاتے جاتے آپ اتنے فوکس ہو جاتے ہیں کہ آپ کا اللہ سے رابطہ بہت ہی قریب جڑ جاتا ہے. اور جیسے ہی اس پرٹیکولر نماز, چاہے وہ ظہر کی ہے, عصر کی ہے, مغرب کی ہے,
جیسے ہی اس نماز کے مڈل میں آپ کہیں پہنچتے ہیں یا کسی بھی ایسے پوائنٹ پہ، کیونکہ آپ آہستہ آہستہ فوکس ہوتے جا رہے ہیں نماز کے اندر، تو آپ بہت ہی مطلب فوکس ہو جاتے ہیں اور اللہ کی قربت آپ کو نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ فوکس ہو کے اور اپنے ٹائم کے اوپر جو ہے نا وہ نماز ادا کریں، بجائے اس کے جیسے کہ کہا گیا نا نمازوں کی نگہداشت کریں، یعنی کہ ٹائم کے اندر آپ ان نمازوں کو ادا کریں. اگر آپ مثال کے طور پہ نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، آپ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، افراتفری کے اندر جان چھڑا رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ والی کیفیت نصیب نہیں ہوگی. تو وہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نمازوں کی نگہداشت کریں. اب نگہداشت جو ہے نا یہ بہت براڈ ٹرمینالوجی یہاں پہ آ گئی ہے کہ آپ کپڑے آپ کے صحیح ہوں، جگہ صحیح ہو، وضو صحیح ہو، ٹائم صحیح ہو. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو محاسن صلاح حاصل ہوگی، آپ سکون سے نماز ادا کریں گے اور آپ کو اللہ کی قربت نصیب ہوگی. میرے خیال کے مطابق یہ والا مفہوم جو ہے مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے. ہاں اگر آپ اس کا مطلب یہ لینا چاہتے ہیں کہ بھائی عصر کی نماز کو خاص طور پہ ہمیں لک آفٹر کرنا چاہیے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بٹ اٹ ڈزنٹ مین اینی ویئر کہ جناب باقی کی نمازیں معاف ہو جائیں گی اس طرح سے آپ کی. سوری ڈاکٹر صاحب، اس میں چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جی. نمبر ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ نا ہمارے اعمال پریزنٹ ہوتے ہیں ڈیلی بیس، ویکلی بیس اور ایئرلی بیس. تو ڈیلی بیس جو ہے اس کے اندر فجر اور عصر کا ٹائم ہے جس کے اندر ہماری جو ہے نا وہ اعمال کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. اور ویکلی جو ہے منڈے اور تھرسڈے ہیں جس وجہ سے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ رکھنے کی بھی تو ہدایت کی ہے. اور پھر آپ کو پتہ 15 شعبان ہے. تو مطلب دس مائٹ بی اندر کانٹیکسٹ. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نماز اثر جو ہے وہ رزق میں برکت ڈالتی ہے کیونکہ اس وقت آپ کا کاروبار عروج پہ ہوتا ہے. بالکل بالکل ماجد بھائی، آپ کی ساری باتوں سے میں 100% متفق ہوں، لیکن اس کا کہیں سے بھی یہ مطلب نکال کے اگر لوگوں کو گمراہ کیا جائے جی کہ باقی کی نمازیں معاف ہو جائیں گی تو عصر کی پڑھ لو، تو اس سے میں اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتا ہوں، جو کہ مجھے اس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی. تو صدق اللہ العلی العظیم جی. جو کچھ میں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی رب کی ذات سے اور آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں جی. ٹیک ہوم میسیجز یہی ہیں جی کہ اہل کتاب سے شادی، آج کل کے جو اہل کتاب ہے ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ 110% جو ہے سارے کے سارے شرک کرتے ہیں. باقی منافق لوگ ہمارے آس پاس پائے جاتے ہیں، ان سے کیئرفل رہنا چاہیے. جو میاں بیوی کے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں جی کہ دونوں کے ایک دوسرے پہ برابر حق ہے. کوئی یہ مرد یا عورت یہ نہ سمجھے جی کہ سارے حقوق اس کے ہیں اور وہ کوئی بڑا بادشاہ بن گیا ہے. اس کے علاوہ جی تعلقات جب بھی ختم کریں تو ایک دوسرے سے کائنڈ بنتے ہوئے ختم کریں، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کریں. تو اس کے ساتھ ہی جی آج کا ہمارا ختم ہوا. کوئی آپ کے کوشچنز ہیں، کمنٹس ہیں، ڈسکشن ہے تو حاضر خدمت ہوں جی. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ ویری فیئر اصل. تھینک یو. بس وہی ہے کہ وہ شادی والا جو ہے وہ تھوڑا سا آپ نے مسئلہ کر دیا ہے، تھوڑا دوبارہ کیلکولیشن کرنی پڑے گی. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਂਗ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ.